बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 24 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहले तो ये कि नवाज़ शरीफ का एक काला किरदार सामने आया है। ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन्स चल रही हैं और भारत इस वक्त एक बयानिया एस्टेब्लिश करने में तकरीबन कामयाब हुआ है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया है, ये मुआहदा मुअत्तल करने के बाद प्लानिंग क्या है पाकिस्तान को भारत से कंट्रोल करने की, नवाज शरीफ का काला किरदार क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, भारत वाली साइड से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां भी मिल रही हैं। आर्मी चीफ साहब को भी धमकियां मिल रही हैं कि कत्ल कर दिया जाएगा या इसको कत्ल कर दो, जीएचक्यू पर हमला कर दो, आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला कर दो। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, भड़के जो हैं वो मारी जा रही हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इन सारी चीज़ों पर यहाँ से क्या जो रद्द अमल है वो जा रहा है और इस बयानिए को टैकल भी किया जा रहा है या नहीं। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अब नागुज़ीर हो चुकी है। अगर जो मौजूदा सिचुएशन बन गई है, सिर्फ इस सिचुएशन को ही आप देखें, बाकी पॉलिटिकल साइड को आप एक साइड पे रख दें, इमरान खान की जो रिहाई है इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ही ज़रूरी हो गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले नंबर पर जी, आपके साथ जो नवाज़ शरीफ का काला किरदार है इस पर जो गुफ्तगू है जी वो करते हैं। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ पुलगाम हमला, अब इसमें भारत की जानिब से क्या जो एक बयानिया वो बनाया गया, बयानिया ये बनाया गया कि वहाँ पर जिन लोगों को कत्ल किया गया उनके आईडी कार्ड्स चेक किए गए या उनसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और जो हिंदू थे उनको निशाना बनाया गया और उनको जो कत्ल है वो किया गया, और जो मुस्लिम्स थे उनको नहीं किया गया। यानी कि इसको एक जो मजहबी एंगल है वो देने की जो कोशिश है जी वो भारतीय साइड से की गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया जी कि इस वाक़े के जो हमला आवर थे उनका जो ताल्लुक है वो कहाँ से है, वो पाकिस्तान से है। अब पहले तो ये बयानिया भारत की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया और फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो सिंतास मुआहदा था जी उसको मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि जो पानी पाकिस्तान का पानी था वो रोक दिया गया। अब इसको काउंटर किया जाना चाहिए था पाकिस्तान की साइड से, लेकिन काउंटर करने के बजाय क्या किया गया, यानी कि कल ये सारा मामला हुआ और कहा गया जी कि हम आज के दिन जो एक मीटिंग है वो बुलाएंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे हमने क्या जवाब देना है और उसके बाद हमको जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी करेंगे। अब इस दौरान एक तो टाइम मिल गया भारत को, ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है और आप आजकल बयानिए की जंग है और आलमी सतह पर भी आपने एक जो लॉबिंग है वो भी करनी होती है और आलमी सतह पर भी आपने एक जो बयानिया है वो बिल्डअप करना होता है। तो एक समझें कि 24 से 48 घंटे जो हैं वो मिले इस सारे मामले को भारत को कि वो अपना एक जो बयानिया है या एक जो प्रोपेगेंडा है उसको एस्टेब्लिश कर सके। और यहाँ से क्या किया गया जी, नवाज शरीफ की कोई ट्वीट आपने देखी हो, मरीम नवाज की कोई ट्वीट आपने देखी हो, कोई आपको जो ट्वीट है वो नज़र नहीं आती। अब ये इनका एक काला किरदार है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक तो भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और फिर उस इल्ज़ाम की पादाश में क्या किया कि जो सिंतास मुआहदा था उसको मुअत्तल कर दिया, बजाय इसके कि आपने यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप ट्वीट्स करते, एक मुज़म्मती बयान सा तो जारी कर दिया गया लेकिन आपने बयानिए को भी तो काउंटर करना है ना। क्यों हुआ ये कि अमेरिका से भी भारत को इस मामले पर जो सपोर्ट है वो मिली है और अमेरिकी जो नायब सदर हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया जी कि दहशतगर्दी की जंग में हम भारत के साथ हैं, दहशतगर्दी की जंग में हम भारत के साथ हैं। ये अमेरिका की जानिब से भारत को जो मैसेज है जी वो दिया गया और भारत क्या एक प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि ये जो दहशतगर्द हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है, दहशतगर्दी जहाँ भी हो उसकी मजम्मत है। लेकिन बात ये है कि भारत जो है वो इसका इल्ज़ाम किसकी तरफ डाल रहा है, वो डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और इस मामले के ऊपर जो अमेरिका है वो साथ दे रहा है जी भारत का कि हम दहशतगर्दी की जंग में आपके साथ हैं। तो यहाँ पर एक तो ये किया गया कि 24 से 48 घंटे अगले दिन के ऊपर ले गए कि अगले दिन हम इसका जो जवाब है वो देंगे, बजाय इसके कि फौरी तौर पर आप ट्वीट्स करते, फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई जो रिस्पॉन्स है वो देते, ताकि एक जो
جو پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا یا جو عالمی سطح پر بھی اس نے چیزوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس نے اسٹیبلش کر ہی دیا. اگر امریکی جو نائب صدر ہے وہ ٹویٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کا ساتھ دیں گے، اور پھر آلریڈی اس وقت پاکستان کی جو ایک عالمی سطح میں جو پوزیشن ہے وہ بھی بھارت کے مقابلے میں کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ سنی جائے گی. آلریڈی جو پاکستان کی انٹرنل صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. خالی عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور پی ٹی اے کو کرش کرنے کے لیے ساری جو توانائیاں ہیں وہ خرچ کی جا رہی ہیں، اور باہر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر تو جب یہاں پر آپ لگے ہوئے ہوں گے اور جو اصل آپ کا کام وہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہی جو چیزیں ہیں وہ پھر ہونی ہے. تو ایک تو جی یہ کالا کردار ہے ان شریفوں کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ان کو ایٹ لیسٹ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت حکومت میں یہی ہیں، اور حکومت میں اگر نہیں بھی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. نواز شریف کو ٹویٹ کر دینی چاہیے تھی، مریم نواز جو ہیں ان کو جو ٹویٹ ہے وہ کر دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی گئی. ابھی جو سندھ طاس معاہدہ معطل کیا گیا، اب اس میں میرا یہ گمان ہے کہ بھارت اب اس کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ سندھ طاس معاہدہ معطل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو معاہدہ اور یہ جو پانی ہے یہ پاکستان کا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا وہ عالمی جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر امریکہ کی سپورٹ بھارت کے ساتھ ہے تو آپ عالمی اداروں سے کیسے بھارت کے اوپر پریشر ڈلوا کر اس کے اوپر جو ایک کنٹرول ہے وہ حاصل کر پائیں گے، یا اپنے لیے جو سپورٹ ہے وہ حاصل کر پائیں گے؟ تو دوسری صورت میں کیا ہو سکتا ہے، یا تو آپ پھر جنگ کر دیں پانی کے پیچھے کہ پانی تو ہمیں چاہیے، اگر آپ کو پانی نہیں ملنا تو آپ کی جو فصلیں ہیں اس کو آپ سیراب کہاں سے کریں گے، یا تو یہ چیز کی جائے گی کہ جنگ کر لیں، یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ کو باتیں ماننی پڑیں گی اور بھارت کے ذریعے پھر آپ کنٹرول ہوں گے، جو کچھ وہ کہے گا وہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اب یہ جو سچویشن ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب آج میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں کیا جو فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر جو رد عمل ہے وہ دیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر عمران خان صاحب بالکل یاد آ رہے ہوں گے سب کو، اور عمران خان صاحب اس وجہ سے یاد آ رہے ہوں گے سب کو کہ جب اس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے اسی قسم کا کام کیا گیا تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت جب بھی کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور اس وقت یہ تھیوری تھی جی کہ شاید بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی میزائل اٹیکس اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے سوچ رہا ہے. اور جب عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا اور اس کے ساتھ میسیج دے دیا جی کہ ہمارے بھی جو میزائل ہیں وہ تیار ہیں، تو پھر اس کے بعد بھارت کو جو پیچھے ہے وہ ہٹنا پڑا. لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہے آج کی کہ 24 سے 48 گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں اور کوئی جو رد عمل ہے وہ معاملے کے اوپر نہیں دیا گیا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ چنتخب ہوتے ہیں اور جب جو ہے وہ جعلی طریقے سے آپ سیٹوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوتی، آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اگر عمران خان صاحب ہوتے، میں اسی لیے میں نے تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا میں نے لکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اب ضروری ہوگی ہے. وہ اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے انٹرنلی، تو آپ جو ہے وہ پی ٹی اے کو کرش کرنے میں، عمران خان کو جیل میں ڈالنے میں جو مصروف ہے ساری توانائیاں وہاں پر آپ نے ڈالی ہوئی ہیں، تو انٹرنیشنلی بھی آپ کی کوئی جو پوزیشن ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے. اور الٹا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا جو الزام ہے اور بھارت کی طرف سے یہ جو پلاننگز ہے وہ کی جا رہی ہے، تو یہاں پر یہ ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جی ان کی پریورٹیز ہیں جی کہ پی ٹی اے کو کسی طریقے سے ہم نے کرش کرنا ہے. جی یہ ثناء اللہ مستی خیل تھے جی، جن کے گھر کا جو میٹر ہے وہ اتار کے وہ لے گئے ہیں. اس پر جی فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے ثناء اللہ مستی خیل کے گھر سے بجلی کا میٹر ہٹانے پر جو معافی ہے وہ مانگ لی ہے. اس طرح کے اقدامات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. پی اے سی اپنے ارکان کے وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. یہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر جو ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. یعنی کہ آپ کی پریورٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تنقید کر دے، آپ سے کوئی سوال پوچھے، تو آپ ان کے گھروں کے جو بجلی کے میٹر ہیں وہ اتار لیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. سمینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں، اس قوم کی کیا قسمت ہے، اپنوں سے بھی مار کھا رہی ہے اور اب دشمن نے بھی نشانے پر رکھ لیا ہے. یعنی کہ پہلے تو آپ
اپنوں سے ہی مار کھا رہے ہیں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اور اب جو ہے وہ بھارت آپ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ ہندوستان کا سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا مطلب تقریباً اعلان جنگ ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی بند کرنے کی دھمکی یا ایکشن یقینی طور پر معاملات کو خراب کر دے گا۔ تشویشناک صورتحال، یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک جیل سپرنٹینڈنٹ عدالت کے حکم کو پھاڑ سکتا ہے تو عام آدمی کو انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ آج کورٹ میں پیش ہوئی ہیں، ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ آپ کی پرائورٹیز ہیں کہ آپ نے نرجس ساری ادھر لگائی ہوئی کہ عمران خان صاحب سے اس کی بہن، اس کی جو فیملی ہے، ان کی بھی جو ملاقات ہے وہ آپ نہیں کروا رہے، اور آپ کی جو پرائورٹیز ہیں وہ یہ ہیں، اور اس معاملے کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی جو جواب ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، ان وار یو نیڈ کریڈیبل میڈیا اینڈ ڈیورنگ لاسٹ 3 years ٹائم پاکستانی نیشنل میڈیا از 0/0 اٹس سوشل میڈیا بیٹنگ in the hearts of masses now. All those who had some respect as credible journalists have lost credibility at the controlled national media. They are touts. اچھا، یہ میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کسی بھی وار کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہے وہ آپ کا میڈیا ہے، کیونکہ اور خاص طور پر آج کا جو یہ ماڈرن دور ہے اس میں ایک میڈیا وار جو ہے اس کو بھی آپ ایڈ اپ کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا پروپیگنڈا ہے، یہ آپ کا بیانیہ بنانے کی جنگ ہے، تو اس کو بھی جسے 5th جنریشن وار کا جو نام ہے وہ دیا گیا۔ تو آپ نے اداروں کو ایسا تباہ کیا کہ میڈیا کے اوپر بھی اب جو عوام ہے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور میڈیا اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کھو چکا ہوا ہے۔ آپ نے یہ گزشتہ 3 سال جب سے یہ رجیم چینج ہوئی اور جب سے عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے جعلی طریقے سے ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ اور فارم 47 کی جو حکومت بنائی گئی، میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر تو کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ جو جرنلسٹ تھے ان جرنلسٹ کے اوپر بھی اب لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واحد جو سورس ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے جو کہ میسز کو، یعنی کہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا ہی ہے جو کہ اصل میں عوام کی اس وقت آواز بنا ہوا، اور سوشل میڈیا آپ کے ساتھ اس وقت ایٹ لیسٹ عوام نہیں ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جی عمران خان صاحب کا بھی میسج جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یہ کل کا عمران خان صاحب کا میسج ہے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، پولیس، FIA سمیت تمام ادارے اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے جی وہ آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان سے عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی، اور اس پر جی آج سماعت تھی۔ علیمہ خان کا جسٹس انعام امین منہاس سے مکالمہ: جج صاحب، یہ آپ کے آرڈر کی توہین ہے، اور جو آپ کے آرڈرز کی توہین کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی چیز یہ جی کہ آپ نے نہ صرف جو عدلیہ ہے اسے بظاہر 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے کنٹرول کیا ہے، عدلیہ کے اوپر بھی جو عوام کا اعتماد تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، عدالتی آرڈرز موجود ہیں، عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی، اور مسلسل جو ملاقات ہے عمران خان صاحب کی نہیں کروائی جا رہی ان کی فیملی کے ساتھ، اور مسلسل علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عدالتوں کا رجوع کر رہی ہیں، اور عدالتیں اس وقت اتنی بے بس ہیں کہ اپنے آرڈر کے اوپر ہی امپلیمنٹ نہیں کروا رہی، الٹا علیمہ خان صاحبہ کو ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جج صاحب آپ اپنے آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بجائے اس کے کہ عدالتوں سے آپ جو آپ کا آپ کی کوئی جو داد رسی ہے وہ ہو، یا آپ کو جو انصاف ہے وہ ملے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ الٹا آپ کو عدالتوں کو دلاسا دینا پڑ رہا ہے کہ آپ انصاف کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آرڈر ہوا ہے، اس کے باوجود اپنے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے جج صاحب، اور یہاں پر تو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ بنتی ہے، توہین عدالت بھی دور کا ہی جو معاملہ ہے وہ رہ گیا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور ان چیزوں میں اس وقت جو ہماری مقتدرہ ہے وہ مصروف ہے، اور بھارت کو میں تو سمجھتا ہوں ایک ٹائم دیا گیا۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف کو بھی قتل کی دھمکی، یا جو ایک ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، بھڑکے جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں،
اور جی ایچ کے اوپر حملہ اور اسی طریقے سے آئی ایس ای ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملہ، اس قسم کی جو بھڑکیاں وہ بھارتی سائڈ سے جو سوشل میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ یہ جو کام ہے وہ کیے جانے چاہیے. اور دوسری طرف یہاں سے مکمل خاموشی ہے، اور ظاہر سی بات جب یہاں سے مکمل خاموشی ہوگی تو انٹرنیشنلی بھی آپ کے پاس یہ ٹائم رہ جائے گا کہ آپ ایک جو پورا سنیریو ہے وہ بنا دیں کہ دیکھیں جی مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے جی کہ ہندو ہے وہ شخص، اس کو مار دیا جائے، اور یہ جو دہشت گرد ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے. اور آلریڈی امریکہ جو ہے وہ ایک جو ممبئی حملہ میں ایک جو ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ امریکہ حوالے کر چکا ہے بھارت کے. تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے بھارت کی کہ وہ جو ہے وہ امریکہ سے اپنا جو ایک جس کو وہ کہتا ہے جی کہ ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھارت میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر اس کو اب سزا یا جو معاملہ اس کا آگے ہوگا وہ کیا جائے گا. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے جی کہ اب وہ پاکستان سے جوڑ ہے، اور دوسری طرف یہاں سے کسی قسم کا بھی جو ابھی تک تو کوئی جو بیان ہے وہ نہیں آیا. تو عمران خان صاحب کی رہائی تو اب ناگزیر ہو گئی ہے، میرے خیال سے پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گئی ہے. دیکھیں اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.